हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज जो कुछ भी हुआ। हमने देखा कि एक लॉन्ग मार्च, एक धरने की अनाउंसमेंट थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से, और बड़े वाज़े अंदाज में बारहा इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा जाता रहा कि उस वक्त तक हम इस्लामाबाद से उठेंगे नहीं जब तक असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं हो जाती, जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती। लेकिन हमने देखा कि खान साहब सुबह सवेरे धरने के शुरा के करीब पहुंचे, एक तकरीर की और 6 दिन का अल्टीमेटम दिया और खान साहब वापस लौट गए। जिसके बाद जाहिर है बड़ी स्पेकुलेशंस होने लगी, जिसके बाद बड़ी चहमगोइयां होने लगी कि शायद कोई डील हो गई है या कोई डील मिल गई है हुकूमत के साथ। क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जब खिताब किया कौमी असम्बली में तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। खैर, आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि ना डील हुई है ना ढील, खून खराबे से बचने के लिए इस्लामाबाद से वापस चले गए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई कोई डील नहीं हुई और क्या वाकई इमरान खान साहब 5 दिन के बाद वापस इस्लामाबाद आएंगे? ये इतना आसान होगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी की गई। हमने देखा पुलिस ने, हुकूमत ने ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया, कारकुनान जख्मी भी हुए, 1-2 हलाकतें भी हुई। अब इसके बावजूद क्या खान साहब फिर से इस्लामाबाद आने की पोजीशन में हैं या वाकई कोई डील हो गई है? और तासुर ये दिया जा रहा है कि कोई बैकडोर चैनल, कोई बातचीत हुई नहीं है। इसके बाद नाज़रीन, दूसरा अहम टॉपिक, आज पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई हुकूमत हम देख रहे थे कि कई हफ्तों से मुश्किल फैसले करने से कतरा रही थी, बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही थी, आईएमएफ की सख्त शराइत थी और ये भी बातें हो रही थी कि इस हुकूमत का मुस्तकबिल आईएमएफ की हाँ या ना से जुड़ा है। देखना यह है कि आईएमएफ जो है वो कोई रिलैक्सेशन देता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज जाहिर खबर आई कि आईएमएफ की जानिब से किसी भी तरह की सब्सिडी को उन्होंने कहा है कि सबसे पहले खत्म करें, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम बहाल करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सख्त मुश्किल फैसले करने के बाद क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि एकदम से इलेक्शन की तरफ जाया जाए या फिर मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिए? अगर ये है तो फिर सूरत हाल किस तरफ जाएगी? और महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और ये जो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। हम देख रहे हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है, हमेशा से ये होता है, आम जरूरियात जिंदगी, आम अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो फिर इसको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल पर क्या सोच रही है? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गजाला सैफी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गजाला सैफी साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब एक दिन पहले, बल्कि हम देख रहे कि मुख्तलिफ चैनल्स पर ये खबर ब्रेक भी हुई कि कुछ मामलात तय पा गए हैं अदारों के साथ या फिर हुकूमत के साथ, लेकिन खान साहब ने फिर ट्वीट किया और इस तरह की हर तरह की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आए, धरना अनाउंस किया और एक तकरीर करके चले गए। क्या था इस सब के पीछे? शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में मदु करने का सोनिया। बात असल में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है, जिसका नाम इमरान खान है, वो सिर्फ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर नहीं है, बल्कि पूरी मेरे ख्याल में मुस्लिम उम्मत का एक लीडर है। और पाकिस्तान के अवाम, जवान, बूढ़े, ख़वातीन सब उसको फॉलो कर रहे हैं बग़ैर इस सोच के कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। खुद अपनी इनकी जो पीडीएम की जो अपनी ख़ानदान हैं और एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लीडर को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, पाकिस्तान को बचाना है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। और जब तक ये 25 मई की कॉल आई थी और 25 मई नहीं आई थी, तब तक हम ये सोच रहे थे कि शायद इनके अंदर थोड़ी सी पाकिस्तानियत या इस्लाम की या कोई हुब्बुल वतनी की कोई रमक है इस शरीफ हुकूमत में, इस पीडीएम की हुकूमत के अंदर। मगर ये अक्ता खुल गया जब इन्होंने पहले से रास्ते रोके और फिर इन्होंने रास्ते रोकने के अलावा इन्होंने डील करने की पूरी कोशिश की। 12 दफ़ा खुद हामिद मीर के आप इंटरव्यू सुन लीजिए कि जो ज़्यादातर इन्हीं की तरफ इंक्लाइंड रहे हैं कि बार बार इन्होंने कोशिश की है डील करने की। क्यों डील करने की कोशिश कर रहे थे? क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे? क्यों इस कदर टियर गैस फेंकी गई और इतने शेल्स पड़े थे कि ऐसा जैसे वॉर में भी नहीं होता है, वॉर जोन क्रिएट किया गया निहत्ते लोगों के ऊपर। वो लोग जो कि एक नज़रिए के तहत
وہاں پہ جمع ہو رہے تھے ہاں. اپنے لیڈر کو سننے کے لیے اور اس کے ساتھ اجتماع کر رہے وہاں تھے پر موجود بھی تھی. بڑی انٹینس شیلنگ ہو رہی تھی اور پورے دن شیلنگ کی ایگزیکٹلی ہوتی رہی, اور جس میں لوگ زخمی بھی ہوئے, اور نہ صرف یہ کہ شیلنگ ہوئی بٹ جہاں پہ پولیس والے کھڑے تھے, ہم نے کئی دفعہ اندر آئے اور باہر گئے ہیں, جہاں پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر لیے ہوئے تھے اور وہ عوام کو مارتے تھے. ایک تنقید تو آپ پہ بنتی ہے جب سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکشن آ گئی تھی, انسٹرکشنز آ گئی تھی کہ آپ نے ڈی چوک کے اندر جلسہ نہیں کرنا, اور ہم دیکھا خان صاحب نے اناؤنس بھی کیا کہ ہم سری نگر ہائی وے پر آئیں گے, پھر عدالت نے کہا H9 کی ایک جگہ مختص کی گئی, پھر ڈی چوک ہی کیوں, اور خان صاحب تو ڈی چوک پہنچے بھی نہیں, وہ تو سینٹورس برج کے اوپر انہوں نے خطاب کیا اور پھر چلتے بنے, وہ پہنچے بھی نہیں, اناؤنس کیا. ایک تو عدالت کی جو ڈائریکشن تھی اس کو وائلیٹ کیا, جس پر عدالت نے کہا ہے کہ ایسا ہم حکم سنائیں گے ساری جماعتوں کے لیے ایک مثال بنے. دیکھیے سپریم کورٹ نے بہت دیر تک یہ فیصلہ نہیں دیا تھا کہ کہاں پہ آ کے اجتماع ہونا چاہیے. انہوں نے بالکل آخر میں جب سب لوگ آ چکے تھے, ڈائریکشن ہو چکی تھی اس طرف کی, تب آخر میں آ کے عوام, غریب عوام ہیں جن کے پاس, جو لوگ آئے تھے وہ اپنے ایک والنٹیئر کر کے آئے تھے, نہ ان کو کسی نے پیسے دیے تھے. بہت سا, ایک گلگت سے ایک نوجوان مجھے ملا, اس کے پیروں میں چھالے تھے, وہ کئی 1.5 دن تک چل کے, پیدل چل کے پاکستان کا جھنڈا لے کے یہاں تک پہنچا تھا. اتنے سارے مجھے جوان لڑکے ملے, فجر کے وقت بھی میں وہاں پہ موجود تھی. انہوں نے کہا بے شمار گاڑیاں تھیں, لوگ, میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ جس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے تھے, خواتین بیٹھی انتظار کر رہی تھیں, آنکھیں ان کی سوجی ہوئی تھیں, اور پوری رات انتظار تھا. فجر کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 3 اسٹیشنز پہ ہمیں روکا گیا ہے, 3 جگہ سے ہم لوگ نکل کے آئے. یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے درختوں کو آگ لگا دی, اور بلکہ میں بڑے سینئر رہنما ہیں گورنمنٹ کے, ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایک سونامی ٹری منصوبہ لے کر آپ آئے تھے اور آپ تو درخت جلا رہے ہیں. کتنے درخت ویسے جلے ہیں؟ میرے خیال میں جتنے درخت ہم نے لگائے ہیں اور جو ہماری پلاننگ ہے اور جو انوائرمنٹ سے فرینڈلی ایک حکومت تھی ہماری, اتنی کوئی نہ پہلے آئی ہے نہ اب موجود ہے. اس وقت جب انسانوں کی جانیں خطرے میں, ایکسپائر ٹیئر گیسنگ ہوئی, ایکسپائر ٹیئر گیس کے شیلز پھینکے گئے, اور جس کی گواہی ہے, آپ پورا میڈیا, سوشل میڈیا, آپ پورا, آپ فیس بک کھول لیجئے, جو شیلز پھینکے گئے وہ پرانے تھے, ایکسپائرڈ تھے, اور ان میں سے جو گیس لیک ہوئی ہے وہ ڈینجرس تھی, ہیزرڈس ٹو ہیلتھ تھی, جو کہ پوائزنس تھی لوگوں کے لیے, اور جو کہ جن کے پاس آلریڈی ہیلتھ ایشوز تھے. سارا تو ہیلدی عوام وہاں پہ نہیں پہنچا تھا, مختلف طبقوں سے, مختلف خیال والے, مختلف ایج گروپ والے خواتین اور مرد اور بچے وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ جس طرح سے ٹیئر گیسنگ کی گئی, اس کا توڑ کے طور پہ وہاں پہ آگ لگائی گئی, جس میں سے کچھ درخت بھی جلے, کچھ درخت بھی جلے, گھاس جلائی گئی, تاکہ وہ جو آگ جلتی ہے اس سے اس کا دھواں جو ہے وہ اس کو کم کیا جاتا ہے, اور لوگ جیسے نمک منہ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ کم ہو جائے. اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں نے وہ درختوں پہ آگ لگائی, مگر پورے درخت نہیں جلے, گھاس جلائی گئی. تو انسانوں کو بچانے کے لیے درخت ہیں. ٹھیک ہے, اچھا چلیں آگے چلتے ہیں وقتوں میں. اچھا غزالہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آگے کی حکمت عملی کیا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی دنوں سے حکومت بیسیکلی تذبذب کا شکار تھی کہ IMF کی بات مانی جائے نہ مانی جائے, حکومت مدت پوری کرے نہیں پوری کرے, لیکن گزشتہ روز تو ایک دم سے انہوں نے پیٹرول پرائسز بڑھا دی, یعنی سخت معاشی فیصلے کرنے پر مجبور ہو گئے. اگر سخت معاشی فیصلے کیے تو الیکشن میں جانے کی تو ابھی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی, تو پھر کیا اسٹریٹجی آپ کی؟ پھر دوبارہ سے آئیں گے سڑکوں پر, پھر دھرنا اناؤنس کریں گے خان صاحب؟ یہ اتنا آسان ہوگا لوگوں کو اس طرح سے مومنٹم دوبارہ سے لے کر آنا؟ دیکھیں, عوام جو ہے وہ فلی چارجڈ ہے, عوام فلی چارجڈ ہے, اور یہ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ 13-14 پارٹیوں کی جو پڈنگ ہے PDM کی, اب میرے خیال میں PMLN یا پیپلز پارٹی کا تو میں نام نہیں لیتی, کیونکہ وہ ختم ہو چکی ہیں, وہ ضم ہو چکی ہیں ایک PDM کے اندر, اور ان تمام کو اپنا ہی پڑی ہے, اور کوئی ایک دھڑا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اب جو دھڑا اوپر ہے زیادہ نمبر کی, اس کے اوپر جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں وہ دھڑا اوپر ہے, جس کے پاس اس سے کم سیٹیں ہیں وہ تھوڑا نیچے ہے, اور اس سے کم نیچے, مگر وہ سب مل کے ایک پٹھو کھیل رہے ہیں. تو اب اس جو ان کا جو گٹھ جوڑ ہے, یہ بہت دن نہیں چل سکتا, کیونکہ MQM بھی ان کے پاس آیا ہوا ہے, ان کے پاس اور بھی پارٹیز ہیں, اور جو باتیں کل کر رہے تھے, اب
دیکھیے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے. انہوں نے کبھی شرم نہیں ان کو محسوس ہوئی پیسے لیتے وقت آئی ایم ایف سے, کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس کوئی چوائس اس وقت تھی نہیں, کیونکہ یہ نہیں تو کیوں داخل ہوئے, کیوں انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا, کیوں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ تو بالکل ناکارہ ہے, بیکار ہے, عقل نہیں ہے, تو پھر یہ کیوں تم لوگوں نے جمپ کیا فائر کے اندر؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے عہدے اٹھانے تھے, عہدے اٹھانے تھے, آپ نے پرائم منسٹر بننا تھا, اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنانا تھا, جو کہ وہ بھی کل عدم قرار دیے جا چکے. تو خدا کے واسطے وہ لوگ جو اس وقت کھڑے ہیں تیار ہیں, ان کو اتنا چیلنج مت کرو عوام کو. اور آپ لوگوں نے آج کل جو مفتاح اسماعیل کے جو اسٹیٹمنٹس تھے ایک ہی مہینے پہلے 1.5 مہینے پہلے والے, اور آج کے اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے فوراً بغیر شرم کھائے ہوئے اس سے آئی ایم ایف سے ڈر کے انہوں نے فوراً پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, چینی کی قیمت چپکے سے بڑھا دی. نہیں کیا کرتے, نہیں پھر ان کے پاس اگر ان کے پاس اور کوئی حکمت عملی نہیں تھی. اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی بالفرض تو آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی تھا, اگر نہیں جاتے تھے تو روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا, ملک کی اکانومی بیٹھ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے تو سخت شرائط دی گئی. ایک تو ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید آپ کی گورنمنٹ میں ہوتی ہے کہ اس وقت اسد عمر صاحب جانا ہے نہیں جانا, اس چکر میں انہوں نے 8-9 مہینے ویسے ہی گزار دیے, اس کا بھی نقصان ہوا, آگے گئے آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہو گئی. اب اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ نے بھی تو شرائط ماننی تھی نا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر سیاست وہ بھی کر رہے تھے جو آپ بڑھاتے تھے, اب آج بھی آپ کی جماعت کر رہی ہے؟ میں اپنا نیریٹو چینج نہیں کروں گی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک حکومت جو کہ بڑی مشکل سے اکانومی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اس کے اوپر ایک ٹیررسٹ اٹیک کر کے صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلوانے کے لیے پاکستان کی تمام عوام کو, جس میں عورتیں, بچے, غریب, امیر, سب دھڑے شامل ہیں, ان کو آپ نے سیکریفائز کر دیا ایک امپورٹڈ کانسپریسی کے ہاتھوں. اور پھر اس کے بعد کھلے منہ سے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پریس کانفرنسز کے اندر. میرے خیال میں 25 تاریخ کو یہ پی ڈی ایم کے جو ہیڈز ہیں, انہوں نے جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں, انہوں نے پچھلے 1 مہینے میں اتنی پریس کانفرنسز نہیں. کس بات کا اتنا خوف ہے, کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ جب آپ کی گورنمنٹ میں بھی یہی ہوتا تھا, جب وہ احتجاج کرتے تھے ہم لوگ یہی سوال بار بار کرتے تھے کہ اگر آپ پینک نہیں ہے, پریشر میں نہیں ہے, تو آپ کے جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی, یہ ہر سیاسی جماعت میں یہ ہوتا ہے, جلسے جلوس دھرنے جب ہوتے ہیں تو پینک تو ہوتا ہے. اس وقت جب یہ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا, آپ نے بھی, ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں تو ان میں بھی پریشر ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ عوام ہے, ان کے ساتھ عوام نہیں تھی, ان کے ساتھ صرف ایک ڈگڈگی تھی جو یہ بجا رہے تھے, اور وہی ڈگڈگی لے کے اب یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور 4 لوگوں کی ڈگڈگی بجا کے یہ بڑی قانون آسانی سے کر رہے ہیں. لیجسلیشن نیب جو آپ نے امینڈمنٹ کی تھی, نیب میں ترمیم انہوں نے کر لی, پھر آپ نے جو اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹس دیے تھے ووٹ کے, انہوں نے ختم کر لی اور بڑی آسانی سے کر لیے. پھر انہوں نے ای وی ایم کے حوالے سے جو آپ نے لے کر آئے تھے, ای وی ایم کے حوالے سے انہوں نے اس میں بھی ترمیم کر کے ختم کر دی. تو آپ لوگوں کی ریزگنیشن کا تو انہیں فائدہ ہوا ہے. آپ نے اسمبلی سے نکل کے, آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ درست تھا, یا ان کے لیے مزید آپ نے آسانیاں پیدا کر دی؟ ان کو وہ ہے ہی نہیں, ان کو ٹف ٹائم ہے. اسمبلیز جو ہے لیڈر بنائے وہ تو وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ڈائس پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ایسی ملی ہے ان کو اپوزیشن. اصل بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹس جو کسی بھی ملک میں بنتی ہیں وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن سے بنتی ہیں, وہ ہارس ٹریڈنگ سے نہیں بنتی, وہ جس طرح سے فلور کراسنگ سے نہیں بنتی, وہ لوگوں کو جس طرح سے خریدا اور بیچا گیا, اور صرف اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے اوور تھرو کر دیا ہے گورنمنٹ کو. تو پھر آپ تماشا دیکھیے سڑک پر کہ دنیا نکل کے آ رہی ہے اور اس کو آپ جمع نہیں ہونے دے رہے لوگوں کو ایک دفعہ, اور پھر وہ جمع آپ کوشش کے باوجود آپ ان کو ہٹا نہیں سکے. رانا ثناء اللہ نے جو بچری دکھائی ہے, جو قصائی پنا دکھایا ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, اور جو ظلم اور بربریت کی وہ داستان اس رات کی ہے, ہزاروں داستانیں, وہ اگر قلم بند کی جائیں, اور ہوئی ہیں, وہ لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں, ڈالے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور وہ کوئی ڈرامے نہیں ہیں. اچھا وہ مجھے صرف ایک حقیقت بات کا جواب دے دیں کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کوئی ڈھیل نہیں ہوئی, اسلام آباد سے تب تک اٹھوں گا نہیں جب تک کہ میرے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے, اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی. پھر آپ لوگوں نے پھر یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی جب ایک مختصر سا خطاب کرنا تھا خان صاحب نے؟ پھر لوگوں کو اتنی تکلیف دی, دور دراز سے لوگ جمع ہوئے, پھر آپ جیسے بتا رہی ہیں شیلنگ کھائے, یہ پھر کارکنوں کی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا؟ دیکھیے بہت فائدہ ہوا, ان کو باور ہو گیا
کہ یہ جو پچھلے 2.5 سال سے ڈگڈگی بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم عوام کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو 4 آدمی نہیں تھے. اور جب ان کو اس رات اندازہ ہوا کہ گلی گلی کونا کونا کوچا کوچا گاؤں گاؤں قریہ قریہ سے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں اور وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہیں، انہوں نے ظلم و بربریت کی. وہ داستان کیوں نہیں دیا دھرنا اس لیے دیا نہیں کیونکہ انہوں نے پھر اس کے بعد جب پولیس ان کے قابو نہیں آئی، انہوں نے گلو برڈز بھیجے ہوئے تھے. میں نے خود 3 دفعہ دیکھا کہ گاڑیوں میں ڈاڈے باندھے ہوئے، ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے لوگ نکل رہے تھے اور جو مار رہے تھے لوگوں کو. اگر آپ دیکھیے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام کو قتل نہیں ہونے دے گا عمران خان. عمران خان نے کووڈ میں سب سے سینسیبل ڈیسیژنز لیے کہ اپنے عوام کو مرنے نہیں دیا اور اوپن کیا لوگوں کو تاکہ اور ایریاز کو کلوز کیا. اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگائے تھی جس کی ذرا انٹرنیشنلی بھی تو انہوں نے کہا کہ ایک عمران خان اپنے لوگوں کو اپنی خاطر نہیں مروائے گا. لیکن پھر کریں گے کیا؟ پھر دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ یہ یہی کریں گے. 5 دن بعد کیا ان کی مجال کیا رانا ثناء اللہ صاحب روکیں گے نہیں؟ کیا رکاوٹیں ساری بالکل ٹھیک ہو جائے گی؟ 5 دن بعد کیا مختلف ہو جائے گا اگر وہ نہیں اناؤنس کرتے، اسمبلیاں نہیں تحلیل ہوتی؟ ویسے لگ نہیں رہا کیونکہ یہ انہوں نے ایک دم سے جو فیصلہ کیے اس کے بعد وہ بھی اتنے بے وقوف نہیں ہے میم کہ وہ ایک دم سے ایک غیر مقبول فیصلہ کرے، ان پاپولر فیصلہ کرے. ان پاپولر فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو آپ خود ساختہ 5-10 لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. پاپولر فیصلہ وہ ہوتا ہے جو پاپولیشن آپ کو سپورٹ کرتی ہے، لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہیں ہی ان پاپولر. دے آر ان پاپولر، انفیملیئر ٹو دا پیپل. اگر مریم کسی بھی کیپیسٹی میں نہ ہونے کے باوجود صاف جھوٹ بولتی ہے اور بیکی اینڈرسن کا نام بیٹی اینڈرسن لیتی ہے، خدا کے واسطے اپنی تعلیم تھوڑی سی استعمال کریں اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو اس طرح سے نام لے رہی ہیں اور پھر جھوٹ بول رہی ہیں کہ عمران خان نے کچھ کہا ہی نہیں. عمران خان نے کانسپریسی کے بارے میں بات کی ہے اور کھل کے بات کی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، لوکل میڈیا پہ بھی. اور یہ بات واضح ہے تمام لوگوں پہ کہ پاکستان کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے اور وہ ایک اور ملک کی سازش کے تحت ہمارے اوپر لادی گئی ہے. ہم نے دیکھا پچھلے 3-3.5 سال میں، بلکہ پہلے بھی، خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے یا جب سے گورنمنٹ میں آئے تب تک ایک ہی ان کا سٹانس تھا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ہم نے ان سے بات نہیں کرنی اور کسی صورت بات نہیں کرنی. کل شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. آج خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ مطلب اب پہلے تو چور تھے، لٹیرے تھے، اب خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اب کمیٹی بنائیں. تو اگر آپ مطالبات اناؤنس کرتے ہیں تو باقی چیزوں پر بھی میں بات کر سکتا ہوں. دیکھیے یہ کبھی بھی سیریس نہیں تھے پارلیمنٹ کے افیئرس کے اندر. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے 3 سال 8 مہینے کے لیے اور ہم نے مسلسل یہی دیکھا ہے کہ ان کے راجے مہاراجے آتے تھے، اپنی داخل ہوتے تھے، تالیوں کی گونج میں آدھا سیشن گزر چکا تھا اس وقت، اپنی تقریر کی اور اس کے بعد سب کے سب واک آؤٹ کر جاتے تھے. پبلک ایکسچیکر سے جو پیسہ آتا تھا اس کو انہوں نے کس طرح سے روندا اور جلایا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور یہ عوام بھی جانتی ہے. نہ کوئی لوگوں کی رائٹس کے لیے بات کی. کشمیر کے ایشو کے اوپر انہوں نے کبھی سیریسنس نہیں دکھائی. اب ان کو کشمیر یاد آ گیا ہے. کشمیر کے عوام محصور ہوئے ہوئے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے. انہوں نے مل کے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی. ہندوستان سے ان لوگوں کا واسطہ ہے، اسرائیل اور امریکہ کے پروپیگینڈے پہ یہ چلنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کو کسی طرح کی سہولتیں دینے کے بجائے یہ امپورٹڈ سہولت کار ہیں. جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ فلسطینی مسلمانوں اور کشمیری مسلمانوں کے اوپر جس طرح کے مظالم ہوتے ہیں اسی طرح اسلام آباد میں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے اس دن ظلم کا جو انتہا تھی وہ انہوں نے کر ڈالی. پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. تو اب اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ لوگ بھی کوئی مہنگائی مارچ کا سوچ رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے نا جو مہنگائی مارچ کر رہے تھے اب اپنی مارچ کہاں ختم کر رہے ہیں وہ. لیکن آج کی گورنمنٹ میں جب میرے خیال سے 5 روپے یا 10 روپے بڑھایا تھا خان صاحب نے، ایگزیکٹلی مجھے پتا نہیں ہے، لیکن جب بڑھایا تھا تو اس وقت انہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا جس میں مریم جو ہے وہ ساری فہرست تھی، بلاول تھے. تو آپ لوگ پھر کر رہے ہیں، انہوں نے تو 30 روپے ڈائریکٹ بڑھا دیے. دیکھیے یہ اب عوام جو ہیں، عوام کی عدالت میں ان کو کھڑے ہونا پڑے گا اور عوام جو ہے نہ ان کو کبھی معاف کرے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ان لوٹوں کو کبھی معاف کرے گی جنہوں نے پاکستان کی جو ایک سالمیت ہے اس کو دھچکا پہنچایا ہے. اگر
پاکستان سے جو لوگ بھی سنسیئر ہیں وہ پاکستان کے غریب عوام ہیں، پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو کہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو خدا کے واسطے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کی سپورٹ جس کے پاس ہے وہی ایک پاپولر لیڈر نہیں. تو ایک سوال کا اور جواب دیجیے. اب آپ لوگ الیکشن کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ طرف جائے معاملہ، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے آنا ہے جس نے الیکشن کروانے ہیں. اب سب مسئلہ یہ کہ آپ لوگ تو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر ناموں میں مشاورت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ لوگوں کے لیے. الیکشن اناؤنس کریں. چیف الیکشن کمشنر پر خان صاحب کو تحفظات ہیں. آپ کی جماعت بار بار کہہ رہی ہے کہ ریزگنیشن دیں، ہمیں تو یہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو یہ اس سے بھی بڑا چیلنج ہوگا کہ اب اتنے کم وقت میں چیف الیکشن کمشنر کس کو لگانا ہے. جو آپ نام دیں گے وہ نہیں مانیں گے، جو وہ دیں گے وہ آپ نے ماننا نہیں. دیکھیے ان بائسڈ ہونا چاہیے الیکشن کمشنر، اور دوسری بات یہ الیکشن کی ڈیٹ تو ان کو دینی ہی پڑے گی، کیونکہ جس چیز کے لیے انہوں نے اتنا ڈھونگ رچایا اب وہ الیکشن کی اناؤنس کریں، کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے جو کہ اس کو آگے نہیں کھینچ سکتی اس حکومت کو. اور ہم اپنا مینڈیٹ لے کر آئے تھے اور اب دوبارہ پروف کرنا ہے الیکشن میں انہوں نے یا ہم نے کہ کون ووٹ لے کر آتا ہے. تو وہ الیکشن کی طرف تو جانا پڑے گا، اور ان بائسڈ کا الیکشن کمشنر چاہیے ہوگا، نہ وہ ان کا ہو نہ ہمارا، بلکہ ایک نیوٹرل بندہ ہو جو کہ الیکشن کو کنڈکٹ کرے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پچھلی بار بھی مجھے یاد ہے جب چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو نام نہیں ہو رہے تھے فائنل. پھر بعد میں خان صاحب کا بیان بھی آیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا بندہ ہے، آن ریکارڈ ہے ان کا بیان. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض اگر الیکشن کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، اگر پھر آپ الیکشن نہیں جیتتے تو پھر آپ تسلیم کریں گے الیکشن کا جو بھی رزلٹ آیا ہے؟ بالفرض ویسے تو عوام کی طاقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جلسے بھی کیے، کامیاب جلسے کیے خان صاحب نے، اب لانگ مارچ کر کے بھی اپنی پاور دکھا لی. تو الیکشن کے نتائج جو بھی ہوئے آپ کی جماعت تسلیم کرے گی؟ دیکھیے ہمارا ابھی ریزرویشنز ہے جو ای وی ایم مشینز کو انہوں نے کینسل کیا ہے، کیونکہ انہوں ڈبہ گرسی کی عادت ہے. انہیں پتہ ہے کہ ڈبے کس طرح سے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں. انہیں الیکشنز کی جو مس اپروپریشنز ہیں اس میں ان کو یہ تمام کرمنالٹیز سے لیس ہیں یہ لوگ، اور ان کے پاس لوگ ہیں جو یہ سارے ڈبے ادھر کے ادھر کرتے ہیں. تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ایک پاپولر لیڈر کو اپنی بے ایمانیوں سے نہیں ہرا سکتے. تو ان کو الیکشن ریفارمز، میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن اس ماحول میں ہو جاتی ہیں الیکشن ریفارمز میں، انہوں نے تو ترمیم کر لی. دیکھیے تو اب سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں، چیلنج کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے، کیونکہ اب تمام ادارے جو ہیں ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جو نے ترمیم کی وہ بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے ترمیم تو آنی بھی تھیں، مگر یہ جس طرح سے ترمیم لے کر آئے ہیں یہ اپنے آپ کو خود بہت ساری چیزوں سے مبرہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہو نہیں سکتا. تو جو چیزیں جو میتھوڈیکلی ہونی ہیں اور جو طریقوں سے ہونی ہیں، تمام اداروں نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ فیصلے دینے ہیں. آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائے اکتوبر تک. تو ویسے الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے کچھ مسائل ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ مشکل نہیں ہو جائے گا اگر خان صاحب کا مطالبہ ماننا، جب الیکشن کمیشن ہی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے؟ تو ستمبر اکتوبر کوئی بہت دور نہیں ہے، مگر جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے کہ جی اس کو اور ملک کو روند کے اور ختم کر کے بھکاری بنا کے جانا ہے، تو ہم بھکاری بننے کو تیار نہیں ہیں. ہم ایک خوددار قوم ہیں، 70% جوانوں کی آبادی ہے، 52% خواتین ہیں جو کہ ہماری انتہائی مضبوط اور انتہائی سمجھدار خواتین ہیں، جنہوں نے غربت کا بھی سامنا کیا ہے، جنہوں نے ہر طرح سے مشکل حالات سے پاکستان کو سٹیئر آؤٹ کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ پاکستانیوں پہ ہمیں پورا یقین ہے اور ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ یقین ہے، مگر کسی قسم کی بے ایمانی یا کرمنالٹی برداشت نہیں کی جائے. اچھا وقت کم ہے، بس لاسٹ کوسچن ہے، اس کا جواب دے دیں. ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے بڑی حد تک کچھ غلطیاں جو ان کی گورنمنٹ یا ٹکٹ دینے کے معاملے پر ہوئی ان کو تسلیم بھی کیا، اور مختلف انٹرویوز میں ہم نے سنا بھی ہے جس طریقے سے خان صاحب نے بات کی کہ مجھے نظریاتی لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا. اور پھر دیکھ بھی لیا ابھی جس طرح سے ریجیم چینج کا معاملہ ہوا، کس طرح سے آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ پارٹی کے اندر اب ڈسکشن ہے کہ اس چیز کو اب ختم کرنا ہے، اپنے نظریاتی لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے. دوسرا جو بزدار صاحب کے حوالے سے بھی بڑا کرٹیسائز ہوتا رہا ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا، بڑے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. امید رکھیں لوگ کہ اب اس طرح کے معاملات اگر دوبارہ آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو جو غلطیاں آپ سے ہوئی اس کو رپیٹ نہیں کریں گے؟
جب عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کے لنک نکال لیا. اپنے تو سب اپنے اپنے یہ گریبانوں میں جھانک لیں. 60 یا 70% ان میں سے کرمنلز ہیں جن پہ ایلیگیشنز ہیں, جن پہ کیسز ہیں. تو پہلے تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں ایک دوسرے پہ آواز اٹھانے سے پہلے. اور جو سیدھا منہ بنا کے جھوٹ بولتی ہیں بی ان سے کہیے خدا کے واسطے کبھی کوئی اخبار بھی پڑھ لیں. اپنا ایک خود خبر بنانے کے چکر میں پاکستان کو قبرستان نہ بنائیں خدا کے واسطے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور MNA غزالہ سیفی صاحبہ, بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.